बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम अपना आज मौज़ूआती मुताला पढ़ेंगे। मौज़ूआती मुताला नंबर 6। इससे पहले हम मौज़ूआती मुताला नंबर 5 पढ़ चुके हैं जो कि हमारा था तहारत और जिस्मानी सफाई। आज का हमारा जो मौज़ूआती मुताला नंबर 6 है वो हमारा है सब्र और शुक्र, जो हमारा उसका उन्वान है सब्र और शुक्र हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में। यानी कि इनफरादी का मतलब हमारी इंडिविजुअल लाइफ, अकेले एक इंसान की लाइफ, और इज्तिमाई ज़िंदगी में यानी हम किसी भी ग्रुप में या फिर जमात में या फिर किसी कौम में हैं तो उसमें। तो सबसे पहला इसमें हमारा जो सवाल है, तफसीली सवाल है, वो हमारा है इस्लामी तालीमात में सब्र की अहमियत, या फिर अगर आपको कुरान और सुन्नत में सब्र की अहमियत आता है तो वो भी आपका सेम वही होगा, क्योंकि इस्लामी तालीमात में हमारे पास 2 ही ज़राए हैं जो कि हमारा कुरान और सुन्नत है। तो अगर आपको ये सवाल दोनों तरह से आ जाता है तो उसका मतलब वही होगा कि आपने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सब्र का। तो सबसे पहले हम सब्र क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्र के मानी क्या है, सब्र की तारीफ़ क्या है। यानी कि इस्लाम ने अगर सब्र करने की हमें तलकीन की है या फिर सब्र की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में, तो फिर सब्र के मानी क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके लुग़वी मानी देखेंगे। लुग़वी मानी का मतलब होता है कि आप किसी भी लफ्ज़ के जो हैं वो आप डिक्शनरी मीनिंग देख रहे हैं, जैसे हम अल्फाज मानी देखते हैं तो वो इसमें आते हैं। तो सब्र के मानी जो हैं वो रोकना और बर्दाश्त करना है, ये आपके लुग़वी मानी हैं। तो रोकना और बर्दाश्त क्या करना है, किस तरह करना है, किन चीज़ों को करना है, तो इसका हम एक प्रॉपर एक मुकम्मल जो है तारीफ़ है उसमें देखेंगे, जो कि आती है हमारी इस्तिलाही तारीफ़। इस्तिलाही तारीफ़ का मतलब या इस्तिलाही मानी का मतलब है कि इस्लाम या फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तारीफ़ क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है नाखुशगवार और कठिन हालात में, यानी कि आपके कोई ऐसे हालात आते हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो आपके लिए खुशकुन नहीं है, तो उन हालात में अपने नफ्स पर काबू पाना, यानी कि अपने वजूद, अपने नफ्स या अपने दिल पर काबू पाना। दूसरा इसमें आ जाता है घबराने के बजाय साबित कदमी इख्तियार करना, यानी कि किसी भी मुश्किल में या परेशानी में आप पड़ जाते हैं तो वहाँ पर आप साबित कदमी इख्तियार करें, यानी कि आप वहाँ पर जल्दी ना मचाएं या फिर जैसे होता है कि घबरा ना जाएं, उल्टी सीधी बातें ना करने लग जाएं, या फिर जल्दी डिसीजन या कोई भी फ़ैसला ना ले लें। इसी तरह तीसरा आ जाता है आपका परेशानियों तकालीफ और मुसाइब को बर्दाश्त करना। ठीक है, यानी कि सब्र ये है कि आप परेशानी में, तकलीफ़ में या किसी भी मुसीबत में अपने आप को या फिर उस तकलीफ़ को या उस मुसीबत को या फिर उस परेशानी को बर्दाश्त करें। इसके अलावा सब्र सिर्फ यही नहीं है, सब्र में एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप बदला लेने की ताकत रखते हो। किसी भी काम में, किसी भी इंसान से अगर इसने आपके साथ ज़्यादती की है या फिर किसी भी मामले में आपकी हक तलफ़ी की है, तो बदला लेने की ताकत के बावजूद बदला ना लेना, ये भी आपका एक बहुत बड़ा सब्र होता है। आप देखें कि अपने गुस्से को रोकना, आप में बदला लेने की ताकत भी है, हिम्मत भी है। आप उस इंसान को या फिर उस शख्स को जिसने आपके साथ कोई ज़्यादती की है, आपकी हक तलफ़ी की है या आपका दिल दुखाया है, आप उससे बदला भी ले सकते हैं, लेकिन आप फिर भी बदला ला रहे, ये आपका सबसे बड़ा जो है आपका सब्र होता है। ना मवाक़िफ़ हालात आपके होते हैं, यानी कि कोई ऐसे हालात जो आपके मुताबिक ना हों, आपके कंट्रोल में ना आ रहे हों, उन हालात में भी अपने आप पर काबू रखना। जैसे आप फ़र्ज़ करें कि आजकल एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक
ایک ایسے حالات ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے, لیکن پھر بھی ہم ان حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی اور اپنے آپ پر صبر کرنے کی یا اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان تمام حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, مضبوط رکھنا, گھبرانے کی بجائے اپنے آپ کو جو ہے صبر کا دامن پکڑے رکھنا مضبوطی کے ساتھ ہی آپ کا صبر کہلاتا ہے. تو اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ اسلامی تعلیمات میں صبر کی اہمیت. اس میں دیکھیں گے کہ اسلام نے صبر کو کیوں اہمیت دی ہے. اسلام جو ہے یہ ایک دلیل رکھنے والا دین ہے, یہ کوئی بھی بات بغیر وجہ کے یا بغیر دلیل کے نہیں کہتا, یہ ہر حکم دلیل کے ساتھ دیکھتا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا تھا کہ اگر طہارت یا پھر جسمانی صفائی کا اسلام اگر ہمیں حکم دیتا ہے تو اس کے ہمارے لیے فائدے کیا ہیں, ہمارے نقصانات کیا ہیں. اسی طرح اگر اسلام جو ہے وہ ہمیں صبر کی اہمیت دیتا ہے یا پھر صبر کی تلقین کرتا ہے یا پھر اسلام میں صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے, تو ہم اس میں دیکھیں گے. ایک تو سب سے پہلے بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اسلام اگر کسی بھی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے جس کو ہم نے لازمی کرنا ہوتا ہے, وہ ہم پر فرض ہے. ہم اپنے فرائض نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اگر ہم فرائض چھوڑیں گے تو ان فرائض کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی کریں گے. ویسے تو ہمارے ہر کام کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کریں گے, لیکن جو ہمارے فرائض ہیں وہ سب سے پہلے ہم سے پوچھے جائیں گے. تو صبر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, ایک مومن کا وصف ہے. صبر کے بغیر ایمان جو ہے وہ انسان کا مکمل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. تو سب سے پہلے جو صبر کی ترغیب کی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہے. نصرت کا مطلب ہوتا ہے کامیابی یا پھر مدد. اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے یہ. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سبق کو پڑھتے ہوئے, صبر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے غزوہ احزاب کے واقعات اپنے ذہن میں رکھے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں کہ کس قدر کٹھن حالات تھے. وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین دی اور ساتھ میں فرمایا بھی کہ ان اللہ مع الصابرین, کے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا اگر ہم دیکھیں ترغیب کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک مومن کی صفت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر مومن کا ہتھیار ہے, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان بھی ہے, یعنی کہ ایمان کی تکمیل کی وجہ بھی صبر ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے مومن کی صفت کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو مصیبت, بیماری اور جہاد کے وقت میں صبر کرتے ہیں. صبر کے 3 بڑے مواقع ہیں, یعنی کہ ویسے تو صبر ہم نے دیکھ لیا کہ کون کون سے موقع پر کرنا چاہیے, لیکن قرآن پاک میں 3 بڑے مواقع ہیں جس میں صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جس میں سب سے پہلا جو ہے بیماری, یعنی کہ شدید بیماری آپ کو ہے تو اس بیماری کی حالت میں آپ صبر کریں. دوسرا یہ ہے مصیبت, کوئی بھی کسی بھی طرح کی مصیبت ہے اس میں آپ صبر کریں. اور تیسرا آ جاتا ہے جہاد. یعنی کہ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن میں اگر انسان صبر کر لے تو وہ صبر اس کا صبر کہلاتا ہے. مصیبت میں صبر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کے بچے کی جو ہوتی ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی ایک ہی اولاد ہوتی ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے. تو اس کے بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے. وہ اپنی بیٹے کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے, نوحہ کر رہی ہوتی ہے, بال نوچ رہی ہوتی ہے, چیخ رہی ہوتی ہے, چلا رہی ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کو چپ کرواتے ہیں. لیکن وہ عورت الٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتہ کیا مصیبت آئی ہے, اگر آپ پر آئی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چل دیے. جب صحابہ کرام نے اس عورت کو بتایا کہ وہ جس شخص کو تم نے اس طرح کہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے, تو وہ عورت بھاگتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں نے صبر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر نہیں ہے, بلکہ صبر تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے آغاز میں کیا جائے. یعنی کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے, آپ پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ رب العزت سے فوراً شکوہ شکایت کریں,
اپنے دل کا سارا غبار نکال لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ نے صبر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کسی بھی حکم کو آپ نے کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صبر کرنے کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو مصیبت پہ تم پر آئے بس اس پر آپ صبر کیجئے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کے خوف سے نجات کا ذریعہ بھی ہے کہ صبر جو ہے وہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے، کہ آپ کو صبر کے ذریعے سے دنیا میں آپ کا وہ نجات کا ذریعہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ پر اگر کوئی ایک مصیبت آئی ہے، آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اگلی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ آخرت میں آپ کے لیے اس کا کیا اجر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اجر عظیم کا ذریعہ ہے کہ آپ کا صبر جو ہے وہ اجر عظیم کا ذریعہ ہے۔ اجر عظیم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت دنیا میں صبر کرنے والے لوگوں کو، جو ہر مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، ناخوشگوار حالات میں صبر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کیے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے، یعنی کہ جن لوگوں نے صبر کیا، جتنے بہترین انہوں نے عمل کیے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اتنے ہی بہترین اجر ان کو دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا دیکھیں کہ آپ کا یہ عزم الامور کا ذریعہ ہے۔ عزم کا مطلب ہوتا ہے پکا، امور کا مطلب ہوتا ہے کام، یہ امر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے، عربک ورڈ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے یہ امر، جس کا مطلب ہوتا ہے کام، اور عزم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پختہ ارادہ یا پختہ کام، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی کام کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں آپ کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے کسی بھی طرح کی منزل حاصل کرنی ہے، یا کوئی بھی آپ نے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے، یا کوئی بھی آپ نے اپنا پروجیکٹ کرنا ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے، تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا، وقت لگے گا، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لیکن آپ کو بہرحال صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کے ذریعے سے ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کامیابی کا ہتھیار جو ہے کامیابی کا ہتھیار جو ہے وہ آپ کا صبر ہے، کہ اگر آپ نے کسی بھی کام کو کرنا ہے اور اس کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ کام فوری طور پر نہیں ہوتا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا آپ کو ریٹرن جو ہے وہ فوری طور پر نہیں ملتا، بلکہ اس میں آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کا کام پورا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں مایوسی اور نا امیدی سے چھٹکارا ملتا ہے، کہ جب آپ صبر رکھیں گے تو پھر آپ مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو صبر ہوگا یا پھر آپ کا جو بھروسہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوگا، اس پر بھروسہ کریں گے، اس پر توکل کریں گے، تو پھر آپ کی مایوسی بھی نہیں ہوگی اور آپ نا امید بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے بہت ساری جگہوں پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پہ ولا تحزنوا کا ذکر کیا ہے، ولا تہنوا کا ذکر کیا ہے، کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، مایوسی نہ کریں، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہوتی ہے۔ تو یہ 7-8 پوائنٹس ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العزت نے کس طرح صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تھی ہماری قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم دوسرا جو ہمارے پاس سورس آتا ہے ہمارا سنت کا سورس، تو ہم دیکھ لیتے ہیں، احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے کس طرح صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے اور بے صبری اندھیرا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صبر میری چادر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامیابی، فتح اور نصرت صبر سے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ اس میں ہم وہ بوڑھی عورت کا واقعہ دیکھ چکے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
وہ صبر جس میں حرف شکایت نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور وہ گم ہو گئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، اور ان کو تکلیف بھی بہت شدید تھی، بہت ہی زیادہ غم تھا ان کا۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں کہا تھا کہ آپ صبر کیجئے۔ انہوں نے صبر کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے اس صبر کو صبر جمیل کہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت صبر۔ اتنا عرصہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی، وہ بے تحاشا روتے تھے، ان کے رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جو تھی وہ چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے زبان پر کبھی بھی حرف شکایت نہیں لے کر آئے تھے، یعنی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ انہیں اس تکلیف میں، انہیں اس اذیت میں اللہ رب العزت نے کیوں ڈالا۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ صبر و شکر جو ہمارا ٹاپک ہے ہماری انفرادی زندگی، یہ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہماری انفرادی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ہماری اجتماعی زندگی میں صبر جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غزوہ احزاب کے واقعات کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئے، اپنے ذہن میں لے کر آئیں، تو وہاں پر ایک اجتماعی صبر کا مظاہرہ کیا گیا تھا کہ ایک گروپ تھا، ایک جماعت تھی۔ جب کسی قوم پر، کسی گروپ پر یا کسی جماعت پر کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے تو وہاں پر پھر وہ پوری کی پوری جماعت یا پورے کا پورا گروپ جو ہوتا ہے وہ مل کر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کہ سب لوگ جو ہے وہ آپس میں متحد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بد ضبطی نہیں کرتے، بے ضابطگی نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو اگر تو قومیں وہاں پر مایوسی اور بد نظمی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتی، تو ایسی قومیں جو ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ جو قومیں یا پھر جو گروپ یا پھر جو جماعت جو ہے وہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی اور صبر نہیں کرتی، تو پھر وہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک نبی ہیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے بہت زیادہ اور عظیم صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں نعم العبد، سب سے بہترین آدمی کا، سب سے بہترین بندے کا خطاب دیا۔ کیوں دیا؟ کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیماری تھی جو کہ جسمانی بیماری تھی، یعنی کہ ان کو کوئی اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی جو ان کے پورے جسم پر تھی۔ اللہ رب العزت کے بہت ہی اولو العزم پیغمبر تھے یہ، ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی کہ ان کے پورے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے اور ان آبلوں میں ریشہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے، ان کے جسم سے بدبو بہت زیادہ آتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایوب علیہ السلام کو مال و دولت بھی بہت دیا تھا، ان کی اولاد بھی بہت تھی، لیکن جب ان کو بیماری لگی تھی تو اس بیماری کی وجہ سے ان کی اولاد بھی ان سے بچھڑ گئی تھی اور ان کا جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا تھا۔ اور حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 18 سال تک وہ بیماری رہی تھی، کہ 18 سال انہوں نے اس بیماری کو برداشت کیا تھا، تکلیف برداشت کی تھی کہ کوئی بھی انسان ان کے پاس نہیں آتا تھا، صرف ان کی بیوی تھی جو ان کے پاس آتی تھی، ان کا جسم صاف کرتی تھی، ان کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، ورنہ لوگ ان کے پاس بھی نہیں آتے تھے کیونکہ ان کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ لیکن 18 سال انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے اس آزمائش کو برداشت کیا اور انہوں نے کبھی بھی اس پر شکایت نہیں کی تھی اللہ رب العزت سے کہ آپ نے مجھے یہ بیماری کیوں دی ہے یا پھر آپ مجھے شفا کیوں نہیں دیتے، اس طرح کا کبھی بھی انہوں نے لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ 18 سال بعد جب ان کو اللہ رب العزت نے اس بیماری سے نجات دی تھی تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا تھا۔ ان کی اس برداشت، اس حوصلے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں نعم العبد کا خطاب دیا تھا۔ تو یہ تھی صبر کے بارے میں آج کا ہمارا لیکچر، کہ صبر کی اہمیت کیوں ہے، صبر کیا ہے اور کن حالات پر صبر کیا جا سکتا ہے اور کون سا صبر بہترین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔